सज्जनों तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाजर, शिफा, मुआज, इलियान और नरमीन के इस सनसनीखेज कहानी के बारे में, जहां एक तरफ शिफा पर अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचाने का शक किया जा रहा है तो दूसरी तरफ मुआज गम और गुस्से में अपनी बीवी से दूर होता जा रहा है। इलियान की नौकरी छिन जाती है, फिर अचानक इसके घर को भी बेच दिया जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर शाजर एक ऐसा फैसला करता है जो सबको हैरान कर देता है। दोस्तों, आखिर शाजर ने इलियान का घर दुगनी कीमत पर क्यों खरीदा? क्या वाकई शिफा के खिलाफ कोई साजिश हुई है? और शाजर और नरमीन के रिश्ते के रास्ते में शिफा क्यों रुकावट बन रही है? आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा राज सामने आएगा जो सबको होश उड़ा देगा। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का असल राज आखिर में खुलता है। दोस्तों, रात काफी गुजर चुकी थी, मगर अस्पताल के कमरे में मौजूद खामोशी किसी तूफान से पहले के सुकून जैसी लग रही थी। शिफा बिस्तर पर लेटी हुई थी और मास गुस्से, दुख और बेयकीनी के दरमियान खड़ा इसे देख रहा था। इसके दिल में सिर्फ एक सवाल गर्दिश कर रहा था कि वो दुआ शिफा के बैग में आखिर पहुंची कैसे, जिसके बारे में डॉक्टर ने साफ कहा था कि शिफा को वो दुआ कभी तजवीज ही नहीं की गई। दोस्तों, मुआज ने दुआ इसके सामने रखकर पूछा, शिफा, ये दुआ तुम्हारे बैग में कैसे आई है? शिफा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कांपती आवाज में कहा, मुआज, खुदा की कसम, ये मेरी दुआ नहीं, मैंने इसे नहीं लिया। लेकिन मुआज का दिल इसको मानने को तैयार नहीं था। इस दुआ ने इसका बच्चा छीन लिया था और अब इसे हर चीज में शक नजर आ रहा था। शिफा बार बार कहती रही कि वो बेकसूर है, मगर मुआज के दिल में शक की दीवार इतनी बुलंद हो चुकी थी कि मोहब्बत की कोई बात इस तक पहुंच ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ घर के हालात भी एक के बाद एक बिगड़ते जा रहे थे। इलियान जब दफ्तर से घर वापस आया तो इसके चेहरे पर ऐसी परेशानी थी जैसे देखते ही इसकी बीवी समझ गई कि जरूर कोई बुरी खबर आई है। इसने पूछा, क्या हुआ है? इलियान ने कुर्सी पर बैठे हुए थके हुए लहजे में बोला कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। बीवी ने हैरत से पूछा, लेकिन क्यों? तुम तो अभी कुछ अर्सा पहले ही तुर्की पाकर आए थे। इलियान ने सर झुका कर बताया, कंपनी ने अखराजात कम करने के नाम पर कई मुलाजमीन को निकाल दिया और इसका नाम भी इस फरिश्त में शामिल था। इसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत के बावजूद वो अचानक इस नौकरी को खत्म होते हुए कैसा देख रहा है। घर में पहले ही परेशानी थी, ऊपर से रोजगार भी हाथ से निकल गया था। अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं आया था कि मकान मालिक का पैगाम आ गया कि घर खाली करना होगा। दोस्तों, इलियान ने जब इससे बात की तो मालिक ने बेरहमी से कहा, मैंने ये घर बेच दिया है, आप 1 महीने के अंदर अंदर घर खाली कर दें। इलियान के होश उड़ गए। इसने कहा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? आपने तो कभी किराया भी नहीं बढ़ाया, फिर अचानक ऐसा क्यों? मालिक ने साफ जवाब दिया, घर मेरा है, मैं जैसे चाहूँ बेचूं। आपको 1 महीना दिया है, इसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। इलियान के पास कहने को कुछ न था। इसे महसूस हुआ जैसे चांदी दिनों में इसके घर की बुनियादें हिल गई हों। नौकरी गई, अब छत भी जाने वाली थी, मगर घर सब फैसला कर चुके थे कि शाजर से मदद मांगी जाए, क्योंकि वही ऐसा शख्स था जो इस मुश्किल वक्त में इनका साथ दे सकता है। दोस्तों, नमीरा ने शाजर को फोन किया, मगर कई बार घंटी बजने के बावजूद इसने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद शाजर ने फोन किया तो इसने बताया कि वो शहर से बाहर है। नमीरा ने जल्दी जल्दी सारी बात बताई कि मकान मालिक ने घर बेच दिया है और इलियान की नौकरी भी खत्म हो चुकी है। शाजर ने सिर्फ इतना कहा, तुम लोग फिक्र न करो, मैं वापस आकर सब देख लेता हूँ। किसी को अंदाजा नहीं था कि शाजर जिस वक्त ये बात कर रहा था, इसी वक्त वो एक ऐसे आदमी के सामने बैठा था जिसके पास इलियान के घर के कागजात थे। दोस्तों, शाजर ने मेज पर पड़े कागजात देखे और कहा, मुझे यही घर चाहिए। मालिक ने हैरत से पूछा, लेकिन आप ये घर क्यों खरीदना चाहते हैं? मैं आपको इस इलाके में इससे भी अच्छे घर दिखा सकता हूँ। दोस्तों, शाजर ने पुरसुकून मगर फैसला कुल अंदाज में जवाब दिया, मुझे यही घर चाहिए, कीमत जितनी भी हो मैं देने को तैयार हूँ। मालिक ने जब दुगनी कीमत मांगी तो शाजर ने एक लम्हे में कागजात पर दस्तखत कर दिए। फिर इसने सख्त लहजे में कहा, एक बात याद रखना, इलियान को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये घर मैंने खरीदा है। इसे सिर्फ इतना ही कहना है कि घर का मसला हल हो गया है। शाजर के इस फैसले के पीछे आखिर क्या राज था? क्या किसी को मालूम था कि कुछ देर बाद जब इलियान के घर पहुंचा तो सब इसे देखकर हैरान रह गए। शाजर ने एक फाइल इलियान के हाथ में देते हुए कहा, ये घर अब तुम्हारा हो चुका है, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। इलियान ने हैरत से कागजात खोले तो इसकी आंखें फैल गईं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मालिक तो कह रहा था कि इसने घर किसी और को बेच दिया है। शाजर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो झूठ बोल रहा था, मैंने ये घर खरीद लिया है। तुम लोग यहाँ जितने से चाहो रहो, ना तुमसे किराया लिया जाएगा और ना ही कोई तुम्हें परेशान करेगा। दोस्तों, घर वालों की आंखों में तशक्कर था, मगर शाजर की एक फैसले ने कई नए सवाल पैदा कर दिए। दूसरी तरफ नरमीन ये बात सुनकर परेशान हो गई। शाजर ने इलियान के खानदान के लिए इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? इसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, शाजर शिफा के खानदान के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? माँ ने भी गहरी सोच में कहा, यही तो बात समझ में नहीं आ रही। नरमीन ने बेचैनी से कहा, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है।
اور اسی رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شاہزر کے دل کا یہ راز ہر حال میں معلوم کرنا چاہے گی، کیونکہ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ شاہزر کی یہ مدد صرف ہماری مدد نہیں بلکہ کسی چھپی ہوئی محبت، سازش یا پرانے وعدے سے جڑی ہوئی ہے۔ دوستوں، اگلی صبح نرمین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گی۔ شاہزر نے الیان کے خاندان کے لیے جس طرح اچانک اتنا بڑا قدم اٹھایا، اس نے اس کے دل میں شک پیدا کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہزر نرم دل ضرور ہے، مگر کسی اجنبی کے لیے اپنی دولت، وقت اور خاندان کی ناراضگی داؤ پر لگانا معمولی بات نہیں تھی۔ ادھر گھر میں معاذ اور شفا کے درمیان بھی حالات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ معاذ اب بھی اس کی دعا کے بھول نہیں پا رہا تھا۔ شفا بار بار اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہی تھی، مگر معاذ کا غصہ کم نہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک موقع پر شفا نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، معاذ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ میں نے اپنا بچہ کھو دیا ہے اور اب تمہیں بھی مجھے کھونا چاہیے۔ معاذ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس کے دل میں محبت بھی تھی اور شک بھی۔ دوسرے اسی دوران نرمین نے معاذ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے صاف کہا، تم شفا سے ناراض ہو، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ جس نے دوا کا الزام تم پر اور اس پر لگایا ہو، وہ اس کے بیگ میں کسی اور نے کیسے رکھی ہوئی ہو؟ معاذ چونک گیا۔ نرمین نے مزید کہا، کس نے سب جان بوجھ کر یہ کیا ہے؟ یہ بات معاذ کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ پہلی مرتبہ سے محسوس ہوا کہ شاید وہ جلد بازی میں اپنی بیوی کے جرم کو سمجھ بیٹھا ہے۔ اسی دوران شاہزر دوبارہ الیان کے گھر پہنچ گیا۔ الیان نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے ہمارے لیے جو کیا ہم ساری زندگی نہیں بول سکتے۔ شاہزر نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے شکریہ کیا ضرورت نہیں، تم میرے اپنے ہو۔ مگر اسی وقت نرمین وہاں پہنچ گئی۔ اس نے شاہزر کو دیکھتے ہی کہا، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ شاہزر نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر نرمین کی آنکھوں میں ایسی سنجیدگی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ نرمین نے پوچھا، آپ نے یہ گھر کیوں خریدا؟ صرف اس لیے کہ الیان مشکل میں تھا؟ شاہزر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہاں۔ نرمین نے فوراً کہا، یہ سچ نہیں ہے۔ شاہزر نے نظریں جھکا لیں اور نرمین نے کہا، آپ شفا کے خاندان کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، لیکن شفا آپ کے بارے میں لوگوں کو کچھ اور ہی بتانا چاہتی ہے۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ شاہزر نے گہری سانس لی اور کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ شفا کی عزت کی، مگر کبھی اس کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں رکھا۔ میں صرف یہ نہیں چاہتا تھا کہ معاذ کے خاندان پر مشکل وقت آئے اور میں خاموش کھڑا رہوں۔ نرمین نے پھر سوال کیا، تو پھر شفا اور آپ کے ہمارے رشتے سے کیوں روک رہی ہے؟ شاہزر نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد، یہ سوال تمہیں شفا سے کرنا چاہیے۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا ہے کہ میں معاذ کے صرف اپنا دوست سمجھتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ یہ سن کر نرمین کے دل میں غصہ بھی آیا اور دکھ بھی۔ اسے اتنا اندازہ ہو گیا کہ اصل مسئلہ شاید شاہزر نہیں بلکہ شفا کے دل میں چھپی ہوئی ایسی بات ہے جسے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ دوسری طرف معاذ نے آخرکار ڈاکٹر سے دوبارہ بات کی۔ اس نے دوا کے بارے میں مکمل معلومات مانگی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ دوا شفا کے لیے تجویز نہیں کی گئی تھی، لیکن صرف اس بنیاد پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شفا نے اسے جان بوجھ کر لیا تھا۔ معاذ کے دل پر جیسے بجلی گری، اسے وہ باتیں یاد آنے لگیں جو اس نے غصے میں شفا سے کی تھیں۔ وہ فوراً اسپتال پہنچا اور شفا کے سامنے جا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ دوسری شفا نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معاذ نے آہستہ سے کہا، شفا مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا ہے کیونکہ میں اپنا بچہ کھونے کے بعد خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ شفا کچھ نہ بولی۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اب کسی کے کہنے پر تم پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ سچ جو بھی ہوگا یہ دونوں مل کر سامنے لائیں گے۔ شفا نے پہلی بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، مگر اصل راز ابھی بھی باقی تھا۔ اسی شام نرمین کے ایک ایسی چیز ملی جس نے پورا معاملہ بدل دیا۔ شفا کے بیگ سے ملنے والی دوا کے بارے میں مزید معلومات لینے پر معلوم ہوا کہ وہ دوا شفا کے سامان میں استعمال کی جانے کی وجہ اسپتال پہنچنے سے پہلے کسی اور کے ہاتھ میں وہاں سے تھی۔ نرمین نے یہ بات معاذ کو بتائی تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت معلوم کیے بغیر کسی پر الزام نہیں لگائیں گے۔ جب شفا نے دوبارہ پوچھا گیا تو وہ خاموش رہی۔ پھر اچانک اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں جانتی ہوں کہ اس سب کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، لیکن میں ڈر رہی تھی۔ معاذ نے حیرت سے پوچھا، کون؟ شفا نے جواب دینے کے لیے بجائے صرف اتنا کہا، جس نے میرے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی وہ اب تمہیں بھی مجھ سے زیادہ دور کرنا چاہے گا۔ دوستوں، یہ بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ شاہزر وہاں پہنچ گیا۔ شفا نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ شاہزر نے سخت لہجے میں کہا، اب بہت ہو چکا، میں مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ سب حیران رہ گئے۔ شاہزر نے بتایا کہ اسے کئی دنوں سے شک تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر شفا اور معاذ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ اس شخص نے الیان کی نوکری اور گھر کے معاملے میں بھی سازش کی تاکہ پورا خاندان پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ شاہزر نے کہا، میں نے الیان کا گھر اس لیے خریدا تھا کہ سازش کرنے والا سمجھتا تھا کہ گھر چھن جانے کے بعد یہ خاندان بکھر جائے گا۔ میں نے اس کی چال ناکام بنا دی ہے۔ آخرکار سب کے سامنے حقیقت آ گئی۔ شاہزر کی مدد کے پیچھے کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا، وہ صرف اپنے دوست معاذ اور اس کے خاندان کے مشکل وقت میں بچانا چاہتا تھا۔ دوست شفا کو بھی اپنی غلط فہمی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں نم شاہزر سے کہا، میں نے تم پر الزام لگایا، معاذ کو تمہارے خلاف کیا اور سب شک میں بدل گیا۔
مجھے معاف کر دو۔ شاہزادے نے صرف اتنا کہا، غلطی سب سے ہوتی ہے لیکن رشتے تب بچتے ہیں جب سچ سامنے آنے کے بعد لوگ اپنی غلطی مان لیں۔ دوستو چند ہفتے بعد حالات بدل چکے تھے۔ الیان کی نئی نوکری مل گئی، گھر محفوظ ہو گیا اور معاذ اور شفا نے اپنے رشتے کو دوبارہ سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف شاہزادہ اور نرمین کی منگنی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ اس موقع پر نرمین نے شاہزادے سے مسکرا کر کہا، اب تو آپ کی میری بات ماننی ہوگی۔ شاہزادے نے پوچھا، کیا؟ نرمین نے کہا، آئندہ کسی کی مدد چھپ کر نہیں کریں گے ورنہ لوگ آپ کی نیکی کو بھی سازش سمجھ لیں گے۔ دوستو شاہزادہ ہنس پڑا اور بولا، وعدہ رہا۔ یوں ایک غلط فہمی شروع ہونے والی کہانی نے سب کے رشتوں کی آزمائش میں ڈال دیا، مگر آخرکار سچ نے ہر جھوٹ کو شکست دے دی۔ شاہزادہ نے ثابت کر دیا کہ اصل رشتہ وہ نہیں جس میں صرف خوشیوں میں ساتھ دیا جائے، بلکہ اصل رشتہ وہ ہے جو مشکل وقت میں خاموشی سے کسی کا تام لے۔ اور شفا نے بھی جان لیا کہ شک محبت کو توڑ دیتا ہے لیکن سچ اور اعتماد اسے دوبارہ جوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں اپنوں کا ساتھ دینا ہی اصل انسانیت ہے۔ کسی کے بارے میں بغیر ثبوت شک کرنا رشتوں کی تباہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے حقیقت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محبت صرف خاموشی میں ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ دکھ اور آزمائش میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کا نام ہے۔ شاہزادہ نے ثابت کیا کہ نیکی کا بدلہ یا تعریف مانگنا ضروری نہیں۔ دوسری طرف شفا اور معاذ کی کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اعتماد ٹوٹ جائے تو اسے سچائی، صبر اور معافی سے دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ جی تو دوستو شاہزادہ، شفا، معاذ، الیان اور نرمین کی اس کہانی نے ہمیں کئی جذباتی سنسنی خیز موڑ دکھائے۔ ایک طرف شفا اور معاذ کے درمیان ایک شک اور غلط فہمی پیدا ہوئی تو دوسری طرف الیان کی نوکری اور گھر چھن جانے سے پورا خاندان پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن اسی مشکل وقت میں شاہزادہ نے جس طرح الیان کا ساتھ دیا، اس کے گھر کو خرید کر اسے بے گھر ہونے سے بچا لیا، اسے ثابت ہوتا ہے کہ اصل انسانیت وہی ہے جو مشکل وقت میں اپنوں کے کام آئے۔ ساتھ ہی شفا کی غلط فہمیوں نے کئی رشتوں کو توڑنے کے قریب پہنچا دیا، مگر آخرکار سچ سامنے آ گیا اور معاذ اپنی غلطی کا احساس کرنے لگا۔ دوستو شاہزادہ اور نرمین کے رشتے میں بھی ایک خوبصورت موڑ لیا، جبکہ الیان کے لیے بھی امید کی ایک نئی راہ کھل چکی تھی۔ جی تو دوستو آپ کو شاہزادہ کا کردار کیسا لگا؟ کیا شفا کو شروع سے ہی معاذ پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی مزید دلچسپ سٹوریز آپ کو ملتی رہیں۔ تو فرینڈز مجھے دیجیے اجازت، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ سجنوں تو متروں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاہزادہ، شفا، معاذ، الیان اور نرمین کے اس سنسنی خیز کہانی کے بارے میں، جہاں ایک طرف شفا پر اپنے ہی بچے کو نقصان پہنچانے کا شک کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف معاذ غم اور غصے میں اپنی بیوی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ الیان کی نوکری چھن جاتی ہے، پھر اچانک اس کے گھر کو بھی بیچ دیا جاتا ہے، لیکن عین وقت پر شاہزادہ ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو سب کو حیران کر دیتا ہے۔ دوستو آخر شاہزادہ نے الیان کا گھر دگنی قیمت پر کیوں خریدا؟ کیا واقعی شفا کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے؟ اور شاہزادہ اور نرمین کے رشتے کے راستے میں شفا کیوں رکاوٹ بن رہی ہے؟ آنے والے ایپیسوڈز میں ایک ایسا راز سامنے آئے گا جو سب کو ہوش اڑا دے گا۔ تو پوری کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس کہانی کا اصل راز آخر میں کھلتا ہے۔ دوستو رات کافی گزر چکی تھی مگر اسپتال کے کمرے میں موجود خاموشی کسی طوفان سے پہلے کے سکون جیسی لگ رہی تھی۔ شفا بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور معاذ غصے، دکھ اور بے یقینی کے درمیان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ دعا شفا کے بیگ میں آخر پہنچی کیسے، جس کے بارے میں ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ شفا کو وہ دعا کبھی تجویز ہی نہیں کی گئی۔ دوستو معاذ نے دعا اس کے سامنے رکھ کر پوچھا، شفا یہ دعا تمہارے بیگ میں کیسے آئی ہے؟ شفا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے کانپتی آواز میں کہا، معاذ خدا کی قسم یہ میری دعا نہیں، میں نے اسے نہیں لیا۔ لیکن معاذ کا دل اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا، اس دعا نے اس کا بچہ چھین لیا تھا اور اب اسے ہر چیز میں شک نظر آ رہا تھا۔ شفا بار بار کہتی رہی کہ وہ بے قصور ہے مگر معاذ کے دل میں شک کی دیوار اتنی بلند ہو چکی تھی کہ محبت کی کوئی بات اس تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف گھر کے حالات بھی ایک کے بعد ایک بگڑتے جا رہے تھے۔ الیان جب دفتر سے گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایسی پریشانی تھی جیسے دیکھتے ہی اس کی بیوی سمجھ گئی کہ ضرور کوئی بری خبر آئی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ الیان نے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں بولا کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ بیوی نے حیرت سے پوچھا، لیکن کیوں؟ تم تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ترکی پا کر آئے تھے۔ الیان نے سر جھکا کر بتایا، کمپنی نے اخراجات کم کرنے کے نام پر کئی ملازمین کو نکال دیا اور اس کا نام بھی اس فہرست میں شامل تھا۔ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی محنت کے باوجود وہ اچانک اس نوکری کو ختم ہوتے ہوئے کیسا دیکھ رہا ہے۔ گھر میں پہلے ہی پریشانی تھی، اوپر سے روزگار بھی ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ابھی وہ اس صدمے سے باہر نہیں آیا تھا کہ مکان مالک کا پیغام آ گیا کہ گھر خالی کرنا ہوگا۔ دوستو الیان نے جب اس سے بات کی تو مالک نے بے رحمی سے کہا، میں نے یہ گھر بیچ دیا ہے، آپ 1 مہینے کے اندر اندر گھر خالی کر دیں۔ الیان کے ہوش اڑ گئے، اس نے کہا، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ آپ نے تو کبھی کرایہ بھی نہیں بڑھایا، پھر اچانک ایسا کیوں؟
مالک نے صاف جواب دیا، گھر میرا ہے، میں جیسے چاہوں بیچوں، آپ کو ایک مہینہ دیا ہے، اس کے بعد قانونی کارروائی ہوگی۔ الیان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اسے محسوس ہوا جیسے چاندی دنوں میں اس کے گھر کی بنیادیں ہل گئی ہوں۔ نوکری گئی، اب چھت بھی جانے والی تھی، مگر گھر سب فیصلہ کر چکے تھے کہ شاہزاد سے مدد مانگی جائے، کیونکہ وہی ایسا شخص تھا جو اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ دوستوں نمیرہ نے شاہزاد کو فون کیا، مگر کئی بار گھنٹی بجنے کے باوجود اس نے فون نہیں اٹھایا۔ کچھ دیر بعد شاہزاد نے فون کیا تو اس نے بتایا کہ وہ شہر سے باہر ہے۔ نمیرہ نے جلدی جلدی ساری بات بتائی کہ مکان مالک نے گھر بیچ دیا ہے اور ایان کی نوکری بھی ختم ہو چکی ہے۔ شاہزاد نے صرف اتنا کہا، تم لوگ فکر نہ کرو، میں واپس آ کر سب دیکھ لیتا ہوں۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ شاہزاد جس وقت یہ بات کر رہا تھا، اسی وقت وہ ایک ایسے آدمی کے سامنے بیٹھا تھا جس کے پاس لیان کے گھر کے کاغذات تھے۔ دوستوں شاہزاد نے میز پر پڑے کاغذات دیکھے اور کہا، مجھے یہی گھر چاہیے۔ مالک نے حیرت سے پوچھا، لیکن آپ یہ گھر کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو اس علاقے میں اس سے بھی اچھے گھر دکھا سکتا ہوں۔ دوستوں شاہزاد نے پرسکون مگر فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، مجھے یہی گھر چاہیے، قیمت جتنی بھی ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مالک نے جب دگنی قیمت مانگی تو شاہزاد نے ایک لمحے میں کاغذات پر دستخط کر دیے، پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، ایک بات یاد رکھنا، الیان کو یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ یہ گھر میں نے خریدا ہے۔ اسے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ گھر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ شاہزاد کے اس فیصلے کے پیچھے آخر کیا راز تھا؟ کیا کسی کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد جب الیان کے گھر پہنچا تو سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شاہزاد نے ایک فائل الیان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ گھر اب تمہارا ہو چکا ہے، کوئی تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ الیان نے حیرت سے کاغذات کھولے تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ مالک تو کہہ رہا تھا کہ اس نے گھر کسی اور کو بیچ دیا ہے۔ شاہزاد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، میں نے یہ گھر خرید لیا ہے، تم لوگ یہاں جتنے عرصے چاہو رہو، نہ تم سے کرایہ لیا جائے گا اور نہ ہی کوئی تمہیں پریشان کرے گا۔ دوستوں گھر والوں کی آنکھوں میں تشکر تھا، مگر شاہزاد کی ایک فیصلے نے کئی نئے سوالات پیدا کر دیے۔ دوسری طرف نرمین یہ بات سن کر پریشان ہو گئی، شاہزاد نے لیان کے خاندان کے لیے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی شاہزاد شفا کے خاندان کے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ ماں نے بھی گہری سوچ میں کہا، یہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نرمین نے بے چینی سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے، اور اسی رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شاہزاد کے دل کا یہ راز ہر حال میں معلوم کرنا چاہے گی، کیونکہ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ شاہزاد کی یہ مدد صرف ہماری مدد نہیں بلکہ کسی چھپی ہوئی محبت، سازش یا پرانے وعدے سے جڑی ہوئی ہے۔ دوستوں اگلی صبح نرمین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گی۔ شاہزاد نے لیان کے خاندان کے لیے جس طرح اچانک اتنا بڑا قدم اٹھایا، اس نے اس کے دل میں شک پیدا کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہزاد نرم دل ضرور ہے، مگر کسی اجنبی کے لیے اپنی دولت، وقت اور خاندان کی ناراضگی داؤ پر لگانا معمولی بات نہیں تھی۔ ادھر گھر میں معاذ اور شفا کے درمیان بھی حالات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ معاذ اب بھی اس کی دعا کے بھول نہیں پا رہا تھا۔ شفا بار بار اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہی تھی، مگر معاذ کا غصہ کم نہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک موقع پر شفا نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، معاذ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ میں نے اپنا بچہ کھو دیا ہے اور اب تمہیں بھی مجھے کھونا چاہیے۔ معاذ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس کے دل میں محبت بھی تھی اور شک بھی۔ دوسرے اسی دوران نرمین نے معاذ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے صاف کہا، تم شفا سے ناراض ہو، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ جس نے دوا کا الزام تم پر اور اس پر لگایا ہو، وہ اس کے بیگ میں کسی اور نے کیسے رکھی ہوئی ہو؟ معاذ چونک گیا۔ نرمین نے مزید کہا، کس نے سب جان بوجھ کر یہ کیا ہے؟ یہ بات معاذ کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ پہلی مرتبہ سے محسوس ہوا کہ شاید وہ جلد بازی میں اپنی بیوی کے جرم کو سمجھ بیٹھا ہے۔ اسی دوران شاہزاد دوبارہ الیان کے گھر پہنچ گیا۔ الیان نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے ہمارے لیے جو کیا ہم ساری زندگی نہیں بول سکتے۔ شاہزاد نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے شکریہ کیا ضرورت نہیں، تم میرے اپنے ہو۔ مگر اسی وقت نرمین وہاں پہنچ گئی۔ اس نے شاہزاد کو دیکھتے ہی کہا، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ شاہزاد نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر نرمین کی آنکھوں میں ایسی سنجیدگی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ نرمین نے پوچھا، آپ نے یہ گھر کیوں خریدا؟ صرف اس لیے کہ الیان مشکل میں تھا؟ شاہزاد کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہاں۔ نرمین نے فوراً کہا، یہ سچ نہیں ہے۔ شاہزاد نے نظریں جھکا لیں اور نرمین نے کہا، آپ شفا کے خاندان کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، لیکن شفا آپ کے بارے میں لوگوں کو کچھ اور ہی بتانا چاہتی ہے۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ شاہزاد نے گہری سانس لی اور کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ شفا کی عزت کی، مگر کبھی اس کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں رکھا۔ میں صرف یہ نہیں چاہتا تھا کہ معاذ کے خاندان پر مشکل وقت آئے اور میں خاموش کھڑا رہوں۔ نرمین نے پھر سوال کیا، تو پھر شفا اور آپ کے ہمارے رشتے سے کیوں روک رہی ہے؟ شاہزاد نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد، یہ سوال تمہیں شفا سے کرنا چاہیے۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا ہے کہ میں معاذ کے صرف اپنا دوست سمجھتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ یہ سن کر نرمین کے دل میں غصہ بھی آیا اور دکھ بھی۔ اسے اتنا اندازہ ہو گیا کہ اصل مسئلہ شاید شاہزاد نہیں بلکہ شفا کے دل میں چھپی ہوئی ایسی بات ہے جسے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ دوسری طرف معاذ نے آخرکار ڈاکٹر سے دوبارہ بات کی۔ اس نے دوا کے بارے میں مکمل معلومات مانگی،
ڈاکٹر نے کہا یہ دعا شفا کے لیے تجویز نہیں کی گئی تھی، لیکن صرف اس بنیاد پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شفا نے اسے جان بوجھ کر لیا تھا۔ معاذ کے دل پر جیسے بجلی گری، اسے وہ باتیں یاد آنے لگیں جو اس نے غصے میں شفا سے کی تھی۔ وہ فوراً اسپتال پہنچا اور شفا کے سامنے جا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ دوستو، شفا نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معاذ نے آہستہ سے کہا، شفا مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا ہے کیونکہ میں اپنا بچہ کھونے کے بعد خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ شفا کچھ نہ بولی۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اب کسی کے کہنے پر تم پر الزام نہیں لگاؤں گا، سچ جو بھی ہوگا یہ دونوں مل کر سامنے لائیں گے۔ شفا نے پہلی بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، مگر اصل راز ابھی بھی باقی تھا۔ اسی شام نرمین کے ایک ایسی چیز ملی جس نے پورا معاملہ بدل دیا۔ شفا کے بیگ سے ملنے والی دعا کے بارے میں مزید معلومات لینے پر معلوم ہوا کہ وہ دعا شفا کے سامان میں استعمال کی جانے کی وجہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے کسی اور کے ہاتھ میں وہاں سے تھی۔ نرمین نے یہ بات معاذ کو بتائی تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت معلوم کیے بغیر کسی پر الزام نہیں لگائیں گے۔ جب شفا نے دوبارہ پوچھا گیا تو وہ خاموش رہی، پھر اچانک اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں جانتی ہوں کہ اس سب کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، لیکن میں ڈر رہی تھی۔ معاذ نے حیرت سے پوچھا، کون؟ شفا نے جواب دینے کے لیے بجائے صرف اتنا کہا، جس نے میرے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی وہ اب تمہیں بھی مجھ سے زیادہ دور کرنا چاہے گا۔ دوستو، یہ بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ شاذر وہاں پہنچ گیا۔ شفا نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ شاذر نے سخت لہجے میں کہا، اب بہت ہو چکا، میں مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ سب حیران رہ گئے۔ شاذر نے بتایا کہ اسے کئی دنوں سے شک تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر شفا اور معاذ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ اس شخص نے الیان کی نوکری اور گھر کے معاملے میں بھی سازش کی تاکہ پورا خاندان پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ شاذر نے کہا، میں نے الیان کا گھر اس لیے خریدا تھا کہ سازش کرنے والا سمجھتا تھا کہ گھر چھن جانے کے بعد یہ خاندان بکھر جائے گا۔ میں نے اس کی چال ناکام بنا دی ہے۔ آخرکار سب کے سامنے حقیقت آ گئی۔ شاذر کی مدد کے پیچھے کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا، وہ صرف اپنے دوست معاذ اور اس کے خاندان کی مشکل وقت میں بچانا چاہتا تھا۔ دوستو، شفا کو بھی اپنی غلط فہمی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں نم شاذر سے کہا، میں نے تم پر الزام لگایا، معاذ کو تمہارے خلاف کیا اور سب شک میں بدل گیا، مجھے معاف کر دو۔ شاذر نے صرف اتنا کہا، غلطی سب سے ہوتی ہے لیکن رشتے تب بچتے ہیں جب سچ سامنے آنے کے بعد لوگ اپنی غلطی مان لیں۔ دوستو، چند ہفتوں بعد حالات بدل چکے تھے۔ الیان کی نئی نوکری مل گئی، گھر محفوظ ہو گیا اور معاذ اور شفا نے اپنے رشتے کو دوبارہ سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف شاذر اور نرمین کی منگنی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ اس موقع پر نرمین نے شاذر سے مسکرا کر کہا، اب تو آپ کی میری بات ماننی ہوگی۔ شاذر نے پوچھا، کیا؟ نرمین نے کہا، آئندہ کسی کی مدد چھپ کر نہیں کریں گے ورنہ لوگ آپ کی نیکی کو بھی سازش سمجھ گے۔ دوستو، شاذر ہنس پڑا اور بولا، وعدہ رہا۔ یوں ایک غلط فہمی شروع ہونے والی کہانی نے سب کے رشتوں کو آزمائش میں ڈال دیا، مگر آخرکار سچ نے ہر جھوٹ کو شکست دے دی۔ شاذر نے ثابت کر دیا کہ اصل رشتہ وہ نہیں جس میں صرف خوشیوں میں ساتھ دیا جائے، بلکہ اصل رشتہ وہ ہے جو مشکل وقت میں خاموشی سے کسی کا تام لے۔ اور شفا نے بھی جان لیا کہ شک محبت کو توڑ دیتا ہے، لیکن سچ اور اعتماد اسے دوبارہ جوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں اپنوں کا ساتھ دینا ہی اصل انسانیت ہے۔ کسی کے بارے میں بغیر ثبوت شک کرنا رشتوں کی تباہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے حقیقت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محبت صرف خاموشی میں ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ دکھ اور آزمائش میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کا نام ہے۔ شاذر نے ثابت کیا کہ نیکی کا بدلہ یا تعریف مانگنا ضروری نہیں۔ دوسری طرف شفا اور معاذ کی کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اعتماد ٹوٹ جائے تو اسے سچائی، صبر اور معافی سے دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ جی تو دوستو، شاذر، شفا، معاذ، الیان اور نرمین کی اس کہانی نے ہمیں کئی جذباتی سنسنی خیز موڑ دکھائے۔ ایک طرف شفا اور معاذ کے درمیان ایک شک اور غلط فہمی پیدا ہوئی تو دوسری طرف الیان کی نوکری اور گھر چھن جانے سے پورا خاندان پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن اسی مشکل وقت میں شاذر نے جس طرح الیان کا ساتھ دیا، اس کے گھر کو خرید کر اسے بے گھر ہونے سے بچا لیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل انسانیت وہی ہے جو مشکل وقت میں اپنوں کے کام آئے۔ ساتھ ہی شفا کی غلط فہمیوں نے کئی رشتوں کو توڑنے کے قریب پہنچا دیا، مگر آخرکار سچ سامنے آ گیا اور معاذ اپنی غلطی کا احساس کرنے لگا۔ دوستو، شاذر اور نرمین کے رشتے میں بھی ایک خوبصورت موڑ لیا، جبکہ الیان کے لیے بھی امید کی ایک نئی راہ کھل چکی تھی۔ جی تو دوستو، آپ کو شاذر کا کردار کیسا لگا؟ کیا شفا کو شروع سے ہی معاذ پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی مزید دلچسپ سٹوریز آپ کو ملتی رہیں۔ تو فرینڈز، مجھے دیجیے اجازت، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ سجنوں تو متروں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاذر، شفا، معاذ، الیان اور نرمین کے اس سنسنی خیز کہانی کے بارے میں، جہاں ایک طرف شفا پر اپنے ہی بچے کو نقصان پہنچانے کا شک کیا جا رہا ہے
तो दूसरी तरफ मुआज गम और गुस्से में अपनी बीवी से दूर होता जा रहा है। अलियान की नौकरी छिन जाती है, फिर अचानक इसके घर को भी बेच दिया जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर शाहजर एक ऐसा फैसला करता है जो सबको हैरान कर देता है। दोस्तों, आखिर शाहजर ने अलियान का घर दुगनी कीमत पर क्यों खरीदा? क्या वाकई शिफा के खिलाफ कोई साजिश हुई है? और शाहजर और नरमीन के रिश्ते के रास्ते में शिफा क्यों रुकावट बन रही है? आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा राज सामने आएगा जो सबको होश उड़ा देगा। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का असल राज आखिर में खुलता है। दोस्तों, रात काफी गुजर चुकी थी, मगर अस्पताल के कमरे में मौजूद खामोशी किसी तूफान से पहले के सुकून जैसी लग रही थी। शिफा बिस्तर पर लेटी हुई थी और मास गुस्से, दुख और बेयकीनी के दरमियान खड़ा इसे देख रहा था। इसके दिल में सिर्फ एक सवाल गर्दिश कर रहा था कि वो दुआ शिफा के बैग में आकर पहुंची कैसे, जिसके बारे में डॉक्टर ने साफ कहा था कि शिफा को वो दुआ कभी तजवीज ही नहीं की गई। दोस्तों, मुआज ने दुआ इसके सामने रखकर पूछा, शिफा ये दुआ तुम्हारे बैग में कैसे आई है? शिफा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कांपती आवाज में कहा, मुआज खुदा की कसम ये मेरी दुआ नहीं, मैंने इसे नहीं लिया। लेकिन मुआज का दिल इसको मानने को तैयार नहीं था। इस दुआ ने इसका बच्चा छीन लिया था और अब इसे हर चीज में शक नजर आ रहा था। शिफा बार बार कहती रही कि वो बेकसूर है, मगर मुआज के दिल में शक की दीवार इतनी बुलंद हो चुकी थी कि मोहब्बत की कोई बात इस तक पहुंच ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ घर के हालात भी एक के बाद एक बिगड़ते जा रहे थे। अलियान जब दफ्तर से घर वापस आया तो इसके चेहरे पर ऐसी परेशानी थी जैसे देखते ही इसकी बीवी समझ गई कि जरूर कोई बुरी खबर आई है। इसने पूछा, क्या हुआ है? अलियान ने कुर्सी पर बैठे हुए थके हुए लहजे में बोला कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। बीवी ने हैरत से पूछा, लेकिन क्यों? तुम तो अभी कुछ अर्सा पहले ही तुर्की पाकर आए थे। अलियान ने सर झुकाकर बताया, कंपनी ने अखराजात कम करने के नाम पर कई मुलाजमीन को निकाल दिया और इसका नाम भी इस फरिश्त में शामिल था। इसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत के बावजूद वो अचानक इस नौकरी को खत्म होते हुए कैसा देख रहा है। घर में पहले ही परेशानी थी, ऊपर से रोजगार भी हाथ से निकल गया था। अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं आया था कि मकान मालिक का पैगाम आ गया कि घर खाली करना होगा। दोस्तों, अलियान ने जब इससे बात की तो मालिक ने बेरहमी से कहा, मैंने ये घर बेच दिया है, आप 1 महीने के अंदर अंदर घर खाली कर दें। अलियान के होश उड़ गए। इसने कहा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? आपने तो कभी किराया भी नहीं बढ़ाया, फिर अचानक ऐसा क्यों? मालिक ने साफ जवाब दिया, घर मेरा है, मैं जैसे चाहूँ बेचूं। आपको 1 महीना दिया है, इसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। अलियान के पास कहने को कुछ न था। इसे महसूस हुआ जैसे चांदी दिनों में इसके घर की बुनियादें हिल गई हूँ। नौकरी गई, अब छत भी जाने वाली थी, मगर घर सब फैसला कर चुके थे कि शाहजर से मदद मांगी जाए, क्योंकि वही ऐसा शख्स था जो इस मुश्किल वक्त में इनका साथ दे सकता है। दोस्तों, नमीरा ने शाहजर को फोन किया, मगर कई बार घंटी बजने के बावजूद इसने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद शाहजर ने फोन किया तो इसने बताया कि वो शहर से बाहर है। नमीरा ने जल्दी जल्दी सारी बात बताई कि मकान मालिक ने घर बेच दिया है और अलियान की नौकरी भी खत्म हो चुकी है। शाहजर ने सिर्फ इतना कहा, तुम लोग फिक्र न करो, मैं वापस आकर सब देख लेता हूँ। किसी को अंदाजा नहीं था कि शाहजर जिस वक्त ये बात कर रहा था, इसी वक्त वो एक ऐसे आदमी के सामने बैठा था जिसके पास अलियान के घर के कागजात थे। दोस्तों, शाहजर ने मेज पर पड़े कागजात देखे और कहा, मुझे यही घर चाहिए। मालिक ने हैरत से पूछा, लेकिन आप ये घर क्यों खरीदना चाहते हैं? मैं आपको इस इलाके में इससे भी अच्छे घर दिखा सकता हूँ। दोस्तों, शाहजर ने पुरसुकून मगर फैसला कुल अंदाज में जवाब दिया, मुझे यही घर चाहिए, कीमत जितनी भी हो मैं देने को तैयार हूँ। मालिक ने जब दुगनी कीमत मांगी तो शाहजर ने एक लम्हे में कागजात पर दस्तखत कर दिए। फिर इसने सख्त लहजे में कहा, एक बात याद रखना, अलियान को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये घर मैंने खरीदा है। इसे सिर्फ इतना ही कहना है कि घर का मसला हल हो गया है। शाहजर के इस फैसले के पीछे आखिर क्या राज था? क्या किसी को मालूम था कि कुछ देर बाद जब अलियान के घर पहुंचा तो सब इसे देखकर हैरान रह गए। शाहजर ने एक फाइल अलियान के हाथ में देते हुए कहा, ये घर अब तुम्हारा हो चुका है, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। अलियान ने हैरत से कागजात खोले तो इसकी आंखें फैल गईं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मालिक तो कह रहा था कि इसने घर किसी और को बेच दिया है। शाहजर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो झूठ बोल रहा था, मैंने ये घर खरीद लिया है। तुम लोग यहाँ जितने से चाहो रहो, ना तुमसे किराया लिया जाएगा और ना ही कोई तुम्हें परेशान करेगा। दोस्तों, घर वालों की आंखों में तशक्कर था, मगर शाहजर की एक फैसले ने कई नए सवाल पैदा कर दिए। दूसरी तरफ नरमीन ये बात सुनकर परेशान हो गई। शाहजर ने अलियान के खानदान के लिए इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? इसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, शाहजर शिफा के खानदान के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? माँ ने भी गहरी सोच में कहा, यही तो बात समझ में नहीं आ रही। नरमीन ने बेचैनी से कहा, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है।
اور اسی رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شاہزر کے دل کا یہ راز ہر حال میں معلوم کرنا چاہے گی، کیونکہ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ شاہزر کی یہ مدد صرف ہماری مدد نہیں بلکہ کسی چھپی ہوئی محبت، سازش یا پرانے وعدے سے جڑی ہوئی ہے۔ دوستوں، اگلی صبح نرمین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گی۔ شاہزر نے الیان کے خاندان کے لیے جس طرح اچانک اتنا بڑا قدم اٹھایا، اس نے اس کے دل میں شک پیدا کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہزر نرم دل ضرور ہے، مگر کسی اجنبی کے لیے اپنی دولت، وقت اور خاندان کی ناراضگی داؤ پر لگانا معمولی بات نہیں تھی۔ ادھر گھر میں معاذ اور شفا کے درمیان بھی حالات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ معاذ اب بھی اس کی دعا کے بھول نہیں پا رہا تھا۔ شفا بار بار اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہی تھی، مگر معاذ کا غصہ کم نہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک موقع پر شفا نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، معاذ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ میں نے اپنا بچہ کھو دیا ہے اور اب تمہیں بھی مجھے کھونا چاہیے۔ معاذ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس کے دل میں محبت بھی تھی اور شک بھی۔ دوستوں، اسی دوران نرمین نے معاذ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے صاف کہا، تم شفا سے ناراض ہو، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ جس نے دوا کا الزام تم پر اور اس پر لگایا ہو، وہ اس کے بیگ میں کسی اور نے کیسے رکھی ہوئی ہو؟ معاذ چونک گیا۔ نرمین نے مزید کہا، کس نے سب جان بوجھ کر یہ کیا ہے؟ یہ بات معاذ کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ پہلی مرتبہ سے محسوس ہوا کہ شاید وہ جلد بازی میں اپنی بیوی کے جرم کو سمجھ بیٹھا ہے۔ اسی دوران شاہزر دوبارہ الیان کے گھر پہنچ گیا۔ الیان نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے ہمارے لیے جو کیا ہم ساری زندگی نہیں بول سکتے۔ شاہزر نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے شکریہ کیا ضرورت نہیں، تم میرے اپنے ہو۔ مگر اسی وقت نرمین وہاں پہنچ گئی۔ اس نے شاہزر کو دیکھتے ہی کہا، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ شاہزر نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر نرمین کی آنکھوں میں ایسی سنجیدگی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ نرمین نے پوچھا، آپ نے یہ گھر کیوں خریدا؟ صرف اس لیے کہ الیان مشکل میں تھا؟ شاہزر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہاں۔ نرمین نے فوراً کہا، یہ سچ نہیں ہے۔ شاہزر نے نظریں جھکا لیں اور نرمین نے کہا، آپ شفا کے خاندان کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، لیکن شفا آپ کے بارے میں لوگوں کو کچھ اور ہی بتانا چاہتی ہے۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ شاہزر نے گہری سانس لی اور کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ شفا کی عزت کی، مگر کبھی اس کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں رکھا۔ میں صرف یہ نہیں چاہتا تھا کہ معاذ کے خاندان پر مشکل وقت آئے اور میں خاموش کھڑا رہوں۔ نرمین نے پھر سوال کیا، تو پھر شفا اور آپ کے ہمارے رشتے سے کیوں روک رہی ہے؟ شاہزر نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد، یہ سوال تمہیں شفا سے کرنا چاہیے۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا ہے کہ میں معاذ کے صرف اپنا دوست سمجھتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ یہ سن کر نرمین کے دل میں غصہ بھی آیا اور دکھ بھی۔ اسے اتنا اندازہ ہو گیا کہ اصل مسئلہ شاید شاہزر نہیں بلکہ شفا کے دل میں چھپی ہوئی ایسی بات ہے جسے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ دوسری طرف معاذ نے آخرکار ڈاکٹر سے دوبارہ بات کی۔ اس نے دوا کے بارے میں مکمل معلومات مانگی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ دوا شفا کے لیے تجویز نہیں کی گئی تھی، لیکن صرف اس بنیاد پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شفا نے اسے جان بوجھ کر لیا تھا۔ معاذ کے دل پر جیسے بجلی گری، اسے وہ باتیں یاد آنے لگیں جو اس نے غصے میں شفا سے کی تھیں۔ وہ فوراً اسپتال پہنچا اور شفا کے سامنے جا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ دوستوں، شفا نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معاذ نے آہستہ سے کہا، شفا مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا ہے کیونکہ میں اپنا بچہ کھونے کے بعد خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ شفا کچھ نہ بولی۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اب کسی کے کہنے پر تم پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ سچ جو بھی ہوگا یہ دونوں مل کر سامنے لائیں گے۔ شفا نے پہلی بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، مگر اصل راز ابھی بھی باقی تھا۔ اسی شام نرمین کے ایک ایسی چیز ملی جس نے پورا معاملہ بدل دیا۔ شفا کے بیگ سے ملنے والی دوا کے بارے میں مزید معلومات لینے پر معلوم ہوا کہ وہ دوا شفا کے سامان میں استعمال کی جانے کی وجہ اسپتال پہنچنے سے پہلے کسی اور کے ہاتھ میں وہاں سے تھی۔ نرمین نے یہ بات معاذ کو بتائی تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت معلوم کیے بغیر کسی پر الزام نہیں لگائیں گے۔ جب شفا نے دوبارہ پوچھا گیا تو وہ خاموش رہی۔ پھر اچانک اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں جانتی ہوں کہ اس سب کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، لیکن میں ڈر رہی تھی۔ معاذ نے حیرت سے پوچھا، کون؟ شفا نے جواب دینے کے لیے بجائے صرف اتنا کہا، جس نے میرے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی وہ اب تمہیں بھی مجھ سے زیادہ دور کرنا چاہے گا۔ دوستوں، یہ بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ شاہزر وہاں پہنچ گیا۔ شفا نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ شاہزر نے سخت لہجے میں کہا، اب بہت ہو چکا، میں مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ سب حیران رہ گئے۔ شاہزر نے بتایا کہ اسے کئی دنوں سے شک تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر شفا اور معاذ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ اس شخص نے الیان کی نوکری اور گھر کے معاملے میں بھی سازش کی تاکہ پورا خاندان پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ شاہزر نے کہا، میں نے الیان کا گھر اس لیے خریدا تھا کہ سازش کرنے والا سمجھتا تھا کہ گھر چھن جانے کے بعد یہ خاندان بکھر جائے گا۔ میں نے اس کی چال ناکام بنا دی ہے۔ آخرکار سب کے سامنے حقیقت آ گئی۔ شاہزر کی مدد کے پیچھے کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا، وہ صرف اپنے دوست معاذ اور اس کے خاندان کی مشکل وقت میں بچانا چاہتا تھا۔ دوست شفا کو بھی اپنی غلط فہمی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں نم شاہزر سے کہا، میں نے تم پر الزام لگایا، معاذ کو تمہارے خلاف کیا اور سب شک میں بدل گیا۔
مجھے معاف کر دو۔ شاہزادے نے صرف اتنا کہا، غلطی سب سے ہوتی ہے لیکن رشتے تب بچتے ہیں جب سچ سامنے آنے کے بعد لوگ اپنی غلطی مان لیں۔ دوستو چند ہفتوں بعد حالات بدل چکے تھے۔ الیان کی نئی نوکری مل گئی، گھر محفوظ ہو گیا اور معاذ اور شفا نے اپنے رشتے کو دوبارہ سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف شاہزادے اور نرمین کی منگنی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ اس موقع پر نرمین نے شاہزادے سے مسکرا کر کہا، اب تو آپ کی میری بات ماننی ہوگی۔ شاہزادے نے پوچھا، کیا؟ نرمین نے کہا، آئندہ کسی کی مدد چھپ کر نہیں کریں گے ورنہ لوگ آپ کی نیکی کو بھی سازش سمجھ لیں گے۔ دوستو شاہزادہ ہنس پڑا اور بولا، وعدہ رہا۔ یوں ایک غلط فہمی شروع ہونے والی کہانی نے سب کے رشتوں کو آزمائش میں ڈال دیا، مگر آخرکار سچ نے ہر جھوٹ کو شکست دے دی۔ شاہزادہ نے ثابت کر دیا کہ اصل رشتہ وہ نہیں جس میں صرف خوشیوں میں ساتھ دیا جائے، بلکہ اصل رشتہ وہ ہے جو مشکل وقت میں خاموشی سے کسی کا تام لے۔ اور شفا نے بھی جان لیا کہ شک محبت کو توڑ دیتا ہے لیکن سچ اور اعتماد اسے دوبارہ جوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں اپنوں کا ساتھ دینا ہی اصل انسانیت ہے۔ کسی کے بارے میں بغیر ثبوت شک کرنا رشتوں کی تباہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے حقیقت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔